अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू समा पॉडकास्ट विद फायजा इमदाद। आज के पॉडकास्ट में जिक्र करेंगे शाहराह फैसलाबाद से लेकर लेजिस्लेटिव लॉबी तक एक मौसर, मुसलसल और मुतहर्रिक तौर पर काम करती हुई सियासतदान के सफ़र के बारे में। बैचलर्स ऑफ आर्ट्स में वो पढ़ी हैं तो वो डिज़ाइनर, लेकिन अब वो लेजिस्लेटर बन चुकी हैं। नून लीग की ख़ातीन की जो सफ़े अव्वल है उसमें भी शामिल है। मैं बात कर रही हूँ कुदसिया ज़िया बतूल साहिबा की। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लेकर आए। आपका शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया। आगाज़ वहीं से करते हैं जहाँ से सबका आगाज़ होता है, यानी बचपन से। बचपन आपका फैसलाबाद में गुजरा। कैसी थी आप? शरारती थी, खामोश थी? नहीं, शुरू से ही लीडरशिप वाली क्वालिटी थी? खामोश थी। अच्छा, खामोश थी। कभी मैं अम्मी के साथ जाती थी ना तो अम्मी कहती थी बोल भी लिया कर किते। लेकिन फैसलाबादी खामोश नहीं होते। हाँ, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है, जहाँ जाते हैं मेला लगा देते हैं। बचपन की क्या यादें हैं? फैसलाबाद से क्या एसोसिएशन है आपकी? अब लाहौर की असेंबली में आपको फैसलाबाद की यादें आती हैं? ऑब्वियसली आती है, और असेंबली में ही तो आती हैं कि हम अपने डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद के लिए कोई आवाज़ उठाएं ऐवान की, जो ऐवान में आकर तो वहाँ के मसाइल मैं हाईलाइट करती हूँ। वहाँ की ख़वातीन की, बच्चों के, गलियों मोहल्लों के, कुछ भी किसी के साथ कोई मिसहैप होता है तो उसको हाईलाइट करती हूँ। और लोग मुझे अप्रोच भी करते हैं कि मैडम फैसलाबाद में अगर कोई आवाज़ उठाता है तो आप हैं, तो लिहाजा हमें आप पर फ़ख्र है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने ये क्वालिटी रखी है। तो और मैं समझती भी हूँ मेरा फ़र्ज़ है। मैं मैनचेस्टर में पैदा हुई हूँ कि फैसलाबाद को भी कहा जाता है पाकिस्तान का। ऑब्वियसली अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे तो फ़ख्र है कि मैं फैसलाबादी हूँ, क्योंकि फैसलाबाद से बहुत सारे हीरोज़ जो है ना वो फैसलाबाद से हैं। हाँ, पुराना नाम फैसलाबाद का लालपुर था जी। सबसे फेमस चीज़ क्या है फैसलाबाद की? मैं खुद। लेकिन ये है कि मेरे वालिद साहब, मैंने पहले भी बताया था कि वो शायर रह चुके हैं पंजाबी। अच्छा, वाह। और मुझे बड़ा ऑनर है। आपने सुनी होगी मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम। हाँ, ज़बरदस्त। सैयद ने करबला में वादे निभा दिए, शहनशाह हबीबा खैर मांगना है तेरी सरकार। तो आपके आने वालों ये तो बताओ शहर मदीना कैसा है, कि इश्क दा रोग ना ला बैठी। फिर तो हम कुछ सुनना चाहेंगे आपसे। हाँ, ज़रूर सुनाऊंगी। आपने आर्ट्स पढ़ी हुई है, आपका लिटरेरी ज़ौक़ कैसा है? वालिद साहब भी आपके शायर, ये तो बड़ा ज़बरदस्त सा कॉम्बिनेशन है। मैं समझती हूँ कि हमारी फैमिली में ना सभी जो भी मतलब किसी पोस्ट पे हैं या मतलब कुछ भी कर रहे हैं, कोई बिज़नेस कर रहे हैं ना, तो मैं समझती हूँ कि ये एक गॉड गिफ्टेड है, हम लोगों ने इनहेरिट किया अपने वाले सब के। हाँ। और जो मेरे अम्मी के चचा लोग थे ना, वो तो फाइन आर्ट्स में बहुत ज़्यादा थे, उनकी मतलब पेंटिंग करते थे। और जो मेरे सबसे बड़े भाई हैं वो पेंसिल से पेंट करते थे। और जो मेरी भतीजी है वो भी ऐसे ही फाइन आर्ट्स में उसने BS की है, तो वो भी माशाल्लाह से एग्जीबिशंस लगाती हैं। और मेरे भाई भी जो हैं वो, मेरे ख्याल में मुझे तो अभी तक कोई बंदा नहीं मिला जितनी वो सफाई से और इतने आर्ट के साथ वो बंदे की जो है ना पोर्ट्रेट बनाते। और मेरे वालिद साहब थे वो माशाल्लाह शायर थे। और मेरे बड़े भाई जो वो कराटे चैम्पियन रहे हैं। और उसके बाद अब वो भी डिज़ाइनर है। और मेरी जो सिस्टर थी वो भी बड़ी अच्छी डिज़ाइनर थी, लेकिन अभी वो UK सेटल है। लेकिन और हाफ़िज़ कुरान भी, मेरे वालिद साहब हाफ़िज़ कुरान भी थे। और माशाल्लाह मेरे 3-4 बहन भाई हाफ़िज़ कुरान भी हैं। और ये कि आपका बहन भाइयों में कौन सा नंबर था? सबसे छोटा। सबसे छोटी हैं आप? सबसे छोटी थी। तो शरारती होना चाहिए ना आपको? हाँ, जहाँ पे करने वाली होती थी कर जाते थे। लेकिन हाँ, लाडली तो बहुत ही, लेकिन वो भाइयों के अंदर पली हूँ ना, बड़ी बहनें थी वो मैरिड थी। लेकिन मेरे बाद मतलब मेरी बड़ी बहनों के बाद 3-4 भाई थे और मैं सबसे छोटी थी, तो वो हर जगह से मुझे केयर करके ऐसे 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 करके संभाल के रखते थे, पैम्पर किया जाता था। हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा केयर और तवज्जो बहुत मिली थी। मैं कभी कभी मुझे गुस्सा भी आता था कि मुझे भी थोड़ी आज़ादी दे दिया करो। वाह, नहीं भाई, हम तो ना कभी मांगे आज़ादी। नहीं, मतलब कि अपनी मर्जी से कुछ करने दी, उनकी परमिशन होनी है, एक से लेनी है। अगर एक ने परमिशन कर दी ना कि नहीं इसने फलां जगह पे नहीं जाना, तो सब ने चेक करना शुरू कर देना, नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना। तो लेकिन अबू मेरे बहुत ज़्यादा मेरी फेवर करते थे, बहुत लाड उठाते थे। हालांकि अबू अमूमन सख्त होते हैं। नहीं, वो कहते थे क्यों नहीं जाना भाई, तो उन्होंने साथ ही, हम लोग एक्चुअली अपने अब्बाजान से डरते बहुत थे। अच्छा। तो जो मेरे वाले साहब ने कहते ना, तो बस फिर वो किसी की जरूरत नहीं होती थी। हाँ, किसी की जरूरत नहीं होती थी कि इसको कह दे कि भी अपोज कर दे, भी ये नहीं तो वो नहीं, बस अब्बाजान ने कह दिया। तो फिर मैंने वो क्या कहते शोर मचाते फिरना, हाँ क्या
کہاں سے کہہ رہے ہو مجھے, چلو مجھے ابا جان سے پرمیشن مل گئی ہے. ایون کہ ان کے اپنے کام ہوتے تھے, بھائی لوگوں نے کہنا ہمارا یہ کام ہے, ابا جان سے پرمیشن لے دو, تو وہ میں لے کے دیتی ہوتی تھی. واہ. اچھا, جوانی کی بہاریں, اوپر سے پڑھائی بھی اتنی رنگین آرٹس کی آپ کرتی تھی, کوئی سہیلی سکھیاں, کیسا ماحول تھا وہ, کیسے دن تھے؟ بہت اچھا تھا, بڑا اچھا ٹائم گزرا. ہماری فرینڈس جو تھی, ہم لوگ 5 کا بیچ تھا. اچھا. تو جب میری شادی ہوئی تحصیل تانلیہ والا میں, تو اس وقت مجھے بڑا آکورڈ لگتا تھا, اور میری سہیلیاں بھی کہتی تھی, میں نے جب کبھی ملنے جانا نا, کہنا تم نے بالکل نہیں بتانا کہ میں تانلیہ والا میں میری شادی ہوئی ہے. ہم نے سب کو یہی کہا اسلام آباد میں شادی ہوئی اس کی. تو خیر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں ایوان میں پہنچانا تھا, اس لیے میری شادی وہ اتنی چھوٹی سی تحصیل میں ہوئی. ایک میری دوست UK تھی, ایک چلی گئی ابو ظہبی چلی گئی, ایک جاپان چلی گئی, ایک اسلام آباد چلی گئی, اور میں بیچاری تھا مجھے کہیں جانے کی ضرورت ہے, میں مانچسٹر میں. ہاں, میں بیچاری شہر سے بھی نکل کے تحصیل میں چلی گئی. تو پسند کی شادی نہیں تھی آپ کی؟ نہیں, میری طرف سے نہیں تھی, لیکن میرے ہسبینڈ کی طرف سے پسند تھی. اچھا, کہاں ملے آپ کو؟ میرے خالہ کے بیٹے. اچھا, ہر وقت ملتے رہتے تھے. ہاں, کزن میرج تو پسند کی ہوتی ہے. نہیں, اس وقت میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا نا کہ جو بھائی لوگ تھے نا, وہ مجھے اتنی پرمیشن نہیں تھی کہ میں کوئی ایسا کام کر لوں. وہ اتنا ڈر ہوتا تھا, خوف ہوتا تھا کہ ہائے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے. لیکن اللہ کا شکر, آپ کو پتہ اس دور میں بہت زیادہ, آج کے دور میں سے بہت زیادہ چینجنگ تھی. اس دور میں تو مطلب کہ اکٹھے بیٹھتے بھی تھے تو کبھی ایسا احساس ہی نہیں ہوتا تھا, کوئی کسی کو کہتا بھی نہیں تھا, اور مطلب نہیں تھا, لیکن ان کے دل میں تھا. وہ تو کہتے تھے کہ میری شادی ادھر ہی ہو, مگر میں کہتی تھی نہیں. میری امی کو بہت پسند تھے, میری امی کہتی تھی میرا بھانجا ہے. میں کوئی نخرے دکھائے تھے آپ نے کہ میں بھائی اتنی آسانی سے شادی نہیں کروں گی, کوئی ترازو میں میرے برابر کا سونا رکھو تو میں مانوں گی؟ نہیں, مجھے ایکچولی جب میں شادی ہوئی تھوڑی گڈ لکنگ تھی, اور تھوڑی وہ نئی جوانی. تھینک یو سو مچ. تو اس وقت یہ تھا کہ بہت سارے پرپوزلس تھے, میرے ماموں کے بیٹے بھی تھے, خالہ کے بھی تھے, چاچو لوگوں کے بھی تھے. تو اس کے بعد ایک ہماری مطلب اور بھی فیملیز میں سے تھے, تو انہوں نے پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہوں. ہاں, انہوں نے کہا کہ ایسے ہی بات ہوئی نا, جب میری خالہ لوگ رشتہ لینے آئے تو اس وقت ساری فیملی, ان کا ایک طریقہ کار تھا کہ جب کوئی رشتہ لینا ہے نا, اچھا, تو تب یہ ساری فیملی اکٹھی ہو کے آ جاتی تھی. ہاں, کہ کوئی کسی کو جواب نہ دے سکے. تو میری ممانی آئی ہوئی تھی ڈنمارک سے, ماموں لوگ آئے ہوئے تھے, تو یہ ان کو بھی لے آئے, اور آ کے کہتے جی آپ آپا, میری امی کو کہتے تھے کہ حافظ صاحب اور آپا ہم نے بچی کا رشتہ لینا. ابو کہتے تھے میں نے تو اس کو پڑھانا ہے, ابھی میں نے اتنی جلدی شادی نہیں کرنی. تو خیر وہ سارے چلے گئے, تو شام کو دوسری پارٹی آ گئی. وہ کہتے جی ساڈے تے زمین تو لو پیرا تو لو زمین ہی نکل گئی. آپ مجھے لگتا ہے آج آپ پالیٹکس کو اپنی فیملی کہہ رہی ہیں, لیکن کل تک آپ کی فیملی میں پالیٹکس ہو رہی تھی. ہاں بالکل میری وجہ سے ہو رہی تھی. تو وہ انہوں نے, وہ جب میری ممانی تھی ڈنمارک سیٹل تھی, تو وہ کہتی جی ہم نا آپ کو ہنی مون کے لیے ڈنمارک کی ٹکٹس دیتی ہیں, تو آپ مذاق, مطلب بعد میں ہنسی مذاق اسٹارٹ ہو گیا نا, جب فیملیز سیریس ٹاک کے بعد تھوڑا وہ ایک موڈ آتا ہے نا, تو اس میں وہ کرنے لگے. تو اتنے میں وہ ان تک بات پہنچی, دوسری پارٹی آ کہتے بھی ایک سائڈ تے اپنی بچی رکھو, تو ایک سائڈ تے اسی گولڈ رکھ دے, جے تسی پیسے دی گل کر دے. یس, پھر لیکن ابا جان کہتے کہ ہمیں کوئی لالچ نہیں. آپ کو پتا وہ تو آلریڈی دیندار تھے, اور میری خالہ اور خالو کے ساتھ میرے والدین کو بہت پیار تھا. تو بس پھر انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہمیں نہیں پتہ لڑکا کیا کرتا ہے, لیکن ہمیں تو مطلب ہماری بہن, اور جو ہمارے بہنوئی ہے, میرے ابا جان نے کہا تھا کہ میں ان کو دیکھے, کیونکہ وہ بہت اچھے انسان تھے. وہ کیا کرتے تھے اس ٹائم پہ؟ میرے جو سسر تھے, ساس سسر تھے, وہ بھی تھوڑی پالیٹکس میں تھے. میرے سسر تھے پالیٹکس میں, اور میری ساس بھی ان کے ساتھ ہوتی تھی. لیکن اس کے بعد انہوں نے مطلب پالیٹکس کو چھوڑا اور دین کی طرف آ گئے تھے, اور وہ جماعت کے امیر تھے, یہ تبلیغی جماعت کے. تو پھر وہ انہوں نے پالیٹکس چھوڑ دی. لیکن میرے ہسبینڈ جو ہے وہ ناظم بنے, تو مگر ان کو ہدایات جو تھی وہ ساری والد صاحب کی طرف سے تھی کہ بیٹا آپ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق والا جو ہے عہدہ دیا ہے, تو آپ نے جو ہے نا راتوں کو اٹھ کے بھی لوگوں کے مسائل حل کرنے ہیں. وہ اس طرح کی باتیں پھر ان کو
سکھاتے تھے. پھر شادی کے بعد آپ نے ان کو باتیں سکھائی ہیں, انہوں نے آپ کو باتیں؟ نہیں, شادی کے بعد تو میں نے بہت عرصہ میرا ان کے ساتھ جھگڑا ہی رہا ہے. میں نے ان کو یہی کہا کہ پالیٹکس چھوڑیں, مجھے پسند نہیں ہے. مجھے اتنی سوشل لائف پسند نہیں تھی. اچھا. میں بالکل سمپل ہاؤس وائف تھی, اور بس بچوں میں اور فیملی میں, اور مطلب اپنی موج میں اپنے اچھے اچھے کپڑے اسٹچ کروانے, مطلب پہننا اوڑھنا, یہ مجھے شروع دن سے شوق تھا. اچھی ڈریسنگ کرنا, یہ مجھے شروع دن سے شوق تھا. اس کے بعد پھر انہوں نے کہنا یار تم میرے ساتھ پالیٹکس پہ بات کرو. تو میں نے کہا کیا کیوں کروں پالیٹکس پہ, ہماری اپنی لائف نہیں ہے, آپ میرے ساتھ بات کریں. انہوں نے کہا جی میں نے ناظمی کا الیکشن لڑنا, تب میں نے لڑائی کی. اچھا. میں نے, لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ پھر جب آپ نے ان پر آرٹس کا رنگ نہیں چڑھایا, انہوں نے سیاست کا رنگ آپ پر چڑھا. بالکل. پھر میں نے ان کو کہا کہ چھوڑ دیں آپ, ہم نے نہیں الیکشن لڑنا نا, چھوڑے. کہتے نہیں, ان کے والد صاحب بیٹھے, ان کی والدہ تھی, سارے بھائی, وہ ایک پنچایت ہوتی تھی نا پہلے گھروں میں. تو انہوں نے کہا بیٹا یہ الیکشن لڑنا چاہ رہا ہے. تو میں نے کہا بجن مجھے تو کوئی اتنا آئیڈیا نہیں ہے, تو آپ بڑے بیٹھے, جو آپ ڈیسائیڈ کریں کر لیں. خیر انہوں نے اعلان کر دیا, اور پھر چل سو چل ہم نے کمپین کی اور الیکشن ون کیا. ماشاء اللہ مشرف دور تھا, اور پھر انہوں نے مشرف دور میں متھا لگایا اس کو, کیونکہ یہ اپنی پارٹی پی ایم ایل این جو ہے نا وہ ہر جگہ پہ رکھتے تھے کہ بھی میں تو پارٹی کا بندہ ہوں, بس میں تو اس کے علاوہ کسی کی بات نہیں سنوں گا اور کروں گا, اسی پہ رہوں گا. اور اس دور میں انہوں نے پھر بہت زیادہ ناظم بن کے بھی سختیاں سہی. تو اس کے بعد پھر جب سیکنڈ ٹائم ہوا, پھر انہوں نے کہا کہ میں نے الیکشن لڑنا ہے. تو میں ایسی تھی, میں نے جائن باز پہ کھڑا کر دیا, میں نے کہا ہم نے الیکشن نہیں لڑنا. Oh my God. میں نے مطلب مجھے ہوتا تھا کہ کیا دنیا داری میں ہر وقت, کیونکہ مجھے ٹائم نہیں ملتا تھا. وہ میں تھوڑی ارلی ایج میں میری شادی ہو گئی تھی, تو میں نے ان کو کہا کہ نہیں آپ یا مجھے رکھے تو یا پھر آپ پالیٹکس کریں. یہاں تک ہمارے کبھی جھگڑا نہیں ہوا تھا, اس بات پہ ہوا تھا. ساری فیملی کو اس بات کا پتہ ہے. تو مجھے انہوں نے صاف کہا, کہتے کہ ہم بیویاں بدل لیں گے, اپنا باپ میاں محمد نواز شریف نہیں بدلیں گے. Oh my God. تو خیر پھر بڑی بات پہ کمپرومائز کر لیا آپ نے. اوبیسلی بچے تھے, پھر میں بچوں کے آگے میں کسی بھی دنیا کی کوئی بھی چیز میرے آگے آ جائے نا, میں پھر ماں تو پھر ایسی, میں سوچتی ہوں کہ پتہ نہیں کون سی مائیں ہیں جو اپنے بچوں کو پیچھے کر کے وہ اپنی لائف کو کرتی ہیں. مجھے تو الحمدللہ ابھی بھی میں گھر جاؤں تو میں ماں ہی ہوتی ہوں کہ میں نے اپنے بچوں کی ہر چیز کو دیکھنا ہے, کرنا ہے, ان کی لائف میں جو بھی اونچ نیچ ہے اس کو مینیج کرنا, ان کے معاملات جو بھی ہے سارٹ آؤٹ کرنے ہیں, میں ان کو دیکھتی ہوں, میں ان کو اکیلی نہیں چھوڑتی. سیاسی رنگ آپ پر کب چڑھا؟ پھر سیاسی رنگ یہ ہوا 2013 میں, انہوں نے میرا نام جو ہے نا, ان کو پتا تھا کہ یہ پالیٹکس میں تو ہے, مطلب میرے الیکشن تو لڑتی ہے, جب تک یہ خود نہیں فیس کرے گی. ہاں یہ لڑتی, الیکشن تو لڑتی ہے, اس میں کوالٹی تو ہے, مطلب بہت. یہ انہوں نے ظاہری بات ہے الیکشن لڑنا میل کا اور کانٹیسٹ کرنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. تو پورے مطلب ہم نے یونین کونسل میں الیکشن کانٹیسٹ کیا اور بڑی تعداد میں بڑا ون کیا, اور لوگ جو اپوزیشن کے تھے وہ کھڑے ہو کے باتیں کرتے تھے کہ یہ جو ذیاق کی بیگم ہے نا یہ بہت تیز ہے. میں نے کہا تیز تو کوئی نہیں, اللہ کا کرم ہے کہ ہر چیز کو مینیج کر رہی ہے, دیکھ رہی ہے. خیر پھر 2013 میں بھی میرا اسی بات پہ جھگڑا تھا. یہ کہتے تھے میں نے MPA کا الیکشن لڑنا, تو میں کہتی تھی کہ خدا کا نام ہے چھوڑے سمپل لائف بس اپنی. میں اس وقت ایسی میں کہوں گی الحمدللہ دل میں تو ابھی بھی ہے کہ کچھ پیچھے فیملی تھوڑی دیندار تھی, آگے سے بھی ایسی تھی, ہاں کہ اتنی سوشل لائف نہیں تھی, تو مطلب اپنی نماز روزے کا اہتمام میں کرتی تھی. اب بھی کرتی ہوں الحمدللہ, لیکن اب تھوڑا ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں. تو مجھے ابھی بھی وہ وقت یاد ہے, تو میں نے ان کو کہا کہ آپ باز آ جائیں, آپ سیاست چھوڑ دیں. مجھے کہتے ہیں میں نے تمہارا نام نا MPA کے لیے سبمٹ کرا دیا. میں نے کہا یہ کیا کیا آپ نے, مجھے نہیں پالیٹکس کرنی نا, میں نے نہیں آنا پالیٹکس. کہتے نہیں میں نے کرا دیا ہے, چلو جو ہوئے گا دیکھی جائے گی. خیر جب میں فرسٹ ٹائم آئی اور میں پورا بڑی چادر اوڑھی ہوئی تھی, نقاب کیا ہوا تھا, میں کسی بھی جو مطلب میٹنگ میں وہ ایسے ہی میں جاتی تھی. تو جب فرسٹ میٹنگ تھی تو میاں صاحب نے میرے اگینسٹ ایک خاتون نے اپنا نام وہاں سے تانلے والا سے شو آف کر دیا. اچھا. تو اس عورت نے مطلب جب ہم نے جا کے تھوڑا کیا بتایا, اور لوکل لیڈرشپ پر رانا ثناء اللہ صاحب اور شیر علی صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ بالکل
ضیاء تو بہت پرانا ورکر ہے تو اس کی بیوی کو ملنی چاہیے ٹکٹ. تو میاں صاحب نے اس عورت کے نام پہ دائرہ لگایا اور میرا نام اوپر لکھا, اور اس کو روز سی ایم آفس سے جانا کال جاتی تھی کہ آپ ریزائن کرو, ہم نے اس کو کچھ ضیاء کو ایڈجسٹ کرنا ہے. اچھا. کیونکہ میاں صاحب جو ہماری لیڈرشپ ہے ایسے ہی میں کہوں, وہ پارٹی ورکرز کو بہت ایکنالج کرتی ہے, ان کو بہت آن کرتی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ماتھے کے جھومر ہے, سرمایہ ہے. اور اس پہ وہ پالیٹکس میں ایک کامن اوپینین ہے, میں اس کے اوپر آپ کی رائے لینا چاہوں گی جی, کہ کہا یہ جاتا ہے کہ جو مرد حضرات جو ہیں پالیٹکس میں اسمبلی کی سیٹس کے لیے مطلب جو الیکشن لڑتے ہیں, تو اگر ان کی خواتین بھی کل کو آتی ہیں سیاست میں اور الیکشن لڑتی ہیں تو کہیں نہ کہیں ان مردوں کی ہی پشت پناہی ہوتی ہے, یعنی جو پہلے سے پالیٹکس میں ہوتے ہیں وہ اپنی خواتین کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ یہ بات بھی ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا کہ میرے ہسبینڈ نے مجھے پروموٹ کیا ہے, تو میں سمجھتی ہوں کہ اس میں ایک بہت زیادہ اسٹیمنا کی ضرورت ہے, ول پاور کی ضرورت ہے. ایسے ہی تو کوئی پالیٹکس نہیں کر سکتا, اس کو اونچ نیچ دنیا کی باتوں کو بہت فیس کرنا پڑتا ہے. اب اگر میں اس مقام پہ آئی ہوں, اس کے بعد مطلب میں وہ بتا رہی تھی آپ کو کہ پھر جب مجھے وہ پارٹی ٹکٹ مطلب تھوڑا میرا وہ ایشو چلا, ڈسپیوٹ چلا, اس کے بعد پھر مجھے لیڈرشپ نے ایز اے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ وومن ونگ فیصل آباد وہ نامینیٹ کیا. پھر میں نے اس پہ خود سے پھر میں نے کام کیا, اور میں نے کوئی 8-10 سال کام کیا, اور جہاں بھی پارٹی لیڈرشپ کو خواتین کی ضرورت تھی, جہاں نمائندگی تھی. کوئی خاص اسپیسیفک کام جو سی ایم صاحبہ نے آپ کے نام کیا ہو کہ دیکھیے سی ایم صاحبہ نے ہمیں پوری ڈسٹرکٹ میں لسٹیں بنانے کو کہا, مطلب کہ خواتین کو اپنے ساتھ اٹیچ کرنے کو کہا. وہ الحمدللہ جو ٹاسک جیسے جیسے ہماری سی ایم صاحبہ نے دیا ہم نے اس کو پورا کیا. پھر لاسٹ جو تھا ہمارا یہ میاں صاحب جب آئے تھے 21 اکتوبر کو, تب ہمیں کہا گیا تھا کہ 200+ آپ نے خواتین لے کے آنی ہے. تو ماشاءاللہ سے میں 4 گاڑیاں بڑی بھر کے لے کے آئی تھی. تو دین مجھے وہاں پہ کھڑے تھے کچھ لوگ, تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے آ کے بتایا جو جن کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ کچھ ضیاء بھی اپنی خواتین کے ساتھ جو ہیں لاہور انٹر ہو گئی ہیں. تو دین مریم بی بی نے کہا تھا وہ بہت اچھی ورکر ہے. لیکن جب پھر ہمارا انٹرویو ہوا تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ میرے لیے بہت فخر کی بات ہے, آنر کی بات ہے کہ 600-700 خواتین بیٹھی تھی. تو سی ایم صاحبہ نے میاں محمد نواز شریف صاحب کو کہا, اپنے والد صاحب کو, کہ چھوڑے اس کی کیا بات ہے, یہ تو ہماری بہت اچھی ورکر. اور میں سمجھتی ہوں کہ میری تو تھکاوٹ اسی دن اتر گئی تھی, اور مجھے ٹکٹ کا اتنا مطلب نہیں تھا, اور مجھے یہ تھا کہ میری لیڈرشپ نے مجھے اکنالج کیا ہے کہ میں نے کام کیا ہے, تو یہی میرے لیے بہت آنر کی بات ہے. تو آج الحمدللہ جس مقام پہ, آپ کا وہ نظریہ بدل گیا کہ سیاست چھوڑنی ہے, کبھی نہیں چھوڑنی. نہیں, وہ تو جب پھر میں پالیٹکس میں آ گئی تھی پراپر, ایک مجھے ڈیزگنیشن ملا, تو اس پہ پھر میں نے ایک خون میں تھوڑی ایمانداری وفاداری آلریڈی شامل ہے الحمدللہ. تو پھر میں سمجھتی ہوں کہ میرے بھائی لوگ پتہ کیا کہتے ہیں, یہ وہی قدسی ہے جو کہتی تھی کہ اس کو سمجھائیں, ضیاء کو سمجھائیں, یہ پالیٹکس نہیں چھوڑتے. تو اب ضیاء پیچھے ہوتا ہے اور یہ آگے ہوتی ہے. تو مطلب کہ ایک فیملی میں تھا کہ ایک محبت تھی. ضیاء صاحب کی والدہ بڑی محبت کرتی تھی پارٹی کے ساتھ, اور وہ 100 نوافل ایک ٹائم میں پڑھ لیتی تھی. ہر وقت میاں صاحب کو ہدیہ کرتی رہتی تھی پڑھ کے, مطلب ان کو بہت محبت تھی, وہ اپنا بڑا بیٹا سمجھتی تھی. اور ضیاء صاحب کے بھائی لوگ جرمنی اور سعودیہ سیٹل تھے, تو وہاں سے فون کر کے پوچھتے تھے, امی جی آپ کا بڑے بیٹے کا کیا حال ہے. اچھا. مطلب کہ وہ اتنا پیار کرتی تھی ان سے, کچھ ان سے بھی دیکھ کے ہوا. اور پھر جب میں فرسٹ ٹائم میاں صاحب سے ملی ہوں نا, تو میں مطلب میاں صاحب نے اتنے اچھے طریقے سے, کوئی مطلب میری ملاقات ہوئی ہے 30 سیکنڈ کی ہوگی, کہ اتنے اچھے طریقے سے میاں صاحب نے ڈیل کیا, حال چال پوچھا, کہ میں نے کہا کہ واقعی میاں صاحب میں کوئی خاص بات ہے کہ جو ان سے ملتا ہے نا, جو ورکر ان سے ملتا ہے نا, وہ ان کا ہی ہو کے رہ جاتا ہے. تو پھر ماشاءاللہ پھر چل پھر پالیٹکس کی. آپ کو کیا خاص بات لگی میاں محمد نواز شریف میں؟ مجھے تو ایسے ان کی اسکن دیکھ کے ایسے لگتا ہے جیسے نیو بورن بیبی ہے. لیکن یہ ہے کہ ماشاءاللہ وہ ان کی نیچر بڑی اچھی ہے. وہ ورکر کو جو ہے نا آن کرتے ہیں, اور کبھی آپ کو موقع ملے زندگی میں تو یہ میری باتیں یاد رکھنا کہ آپ جب ان سے ملیں گی نا, تو آپ کو لگے گا کہ یہ لیڈرشپ جو ہے نا, اس میں کوئی خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم ہے, کوئی کرم نوازی ہے. مریم صاحبہ کی بیوٹی اور فیشن سینس پر بھی ایک شہرہ رہتا ہے ہر وقت. آپ خود بھی ڈیزائنر ہیں, کہ پالیٹکس کے علاوہ کوئی فیشن ڈیزائننگ, فیشن سینس میں بھی ان کو مشورہ دیتی ہیں؟ نہیں, ہم تو ان کو فالو کرتے ہیں. ہماری لیڈر ہے, تو ماشاءاللہ سے لیڈرشپ کو
مشورہ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. کون سا اسٹائل ان کا آپ کو اچھا لگتا ہے کہ یہ مریم کیری کرتی ہیں؟ تو ایک دفعہ میں نے ان کو کہا تھا, ایک دفعہ انہوں نے یلو ڈریس پہنا تھا, تو میں نے ان کو کہا کہ مریم بی بی ایسے لگتا ہے کہ ہر کلر آپ کے لیے ہی بنا. اچھا. اور یہ حقیقت ہے کہ جو بھی وہ پہنتی ہیں ماشاءاللہ وہ کلر کی وجہ سے یا وہ ان کی وجہ سے وہ کلر کھل اٹھتا ہے. عظمہ صاحبہ کہتی ہیں کوئی 1500 کے قریب ان کے پاس رنگوں کے دوپٹے. ہاں آبویسلی ہوں گے. دیکھیں نا, ہر وقت تو ہر جگہ پہ جب جانا ہے تو ان کو ڈریسنگ تو پھر کرنی پڑتی ہے نا, اور اچھی ڈریسنگ میں تو وہ فیمس ہیں, مشہور ہیں. ان کی وہ کیا کہتے ہیں اپوزیشن اور جو ہے, اچھا میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں ان کی شخصیت اللہ تعالیٰ نے ان کی گاڈ گفٹیڈ ہے کہ وہ خوبصورت تو ہیں ماشاء اللہ سے. اور اچھا, ان آپ کو نے قریب سے دیکھا ہے ان کو, واقعی خوبصورت ہے یا یہ کوئی کیمرے کا ہی کمال ہوتا ہے؟ نہیں, واقعی ہی خوبصورت ہے. اچھا, وہ خوبصورت ظاہری طور پر تو ہیں. کبھی ایسا ہوا میٹنگ ہو رہی ہے, وہ آپ کو ٹاسک بتا رہی ہیں, کام بتا رہی ہیں, لیکن آپ کا دل چاہ رہا ہے ان سے بیوٹی ٹپس پوچھ لیں؟ ہاں, جب ہمارا لاسٹ انٹرویو تھا نا, جب انہوں نے ہم سے پوچھا کہ 70 ایئرس کو بلایا اور ہم ساری خواتین آئیں, تو وہ کیلی سے 1 by 1 ان کا انٹرویو لے رہی تھی. تو میرا دل کر رہا تھا کہ میں پوچھوں کہ میڈم ایک چیز تو ہمیں بتا دیں, کیونکہ ہم جس جگہ پہ بھی جاتے ہیں نا, جن خواتین کے ساتھ ہمارا اٹریکشن ہوتا ہے تو وہ ہمیں پوچھتی ہیں کہ مریم بی بی فیس پہ کیا لگاتی ہیں. اچھا. تو میرا دل تو کیا, تو میں نے کہا وہ مجھے ڈانٹ نہ دے, لیکن میں نے کبھی پوچھ لینا ہے ان سے, پوچھ لینا, کیونکہ ہم سے بہت سوال پوچھتی ہیں کہ وہ کیا لگاتی ہیں, وہ اتنا شائن کرتی ہیں, اتنا گلو ہے. تو میں نے کہا میں نے پوچھ لینا کسی دن جرات کر کے. اسٹائل سینس بھی آپ کہتی ہیں کہ ان کا ایلیگنٹ ہے, اچھا ہے, کچھ چینجنگ آپ چاہیں کہ اگر آپ ان کے اسٹائل میں کرنا چاہیں؟ نہیں, ماشاء اللہ ہر چیز پرفیکٹ ہے. اور اگر کوئی چیز فالو کرنا چاہیں آپ؟ فالو ویسے موسٹلی میں کہیں جاتی ہوں نا تو مجھے کہتے ہیں کہ آپ کی ان کے ساتھ ریزیمبلنس ہے, تو میں نے کہا یہ تو میری خوش قسمتی ہے کہ اگر میں اپنی لیڈرشپ کے ساتھ تھوڑی میری شکل ملتی ہے تو. لیکن یہ ہے کہ ٹھیک ہے سب کچھ ماشاء اللہ سے. کھانا شانا خود بناتی ہیں گھر میں؟ ہاں جی, نہیں خود نہیں بناتی تھی, پالیٹکس میں آنے سے پہلے بناتی تھی. نون لیگ میں بھی کھانے کھابے بڑے مشہور ہیں, کوئی دعوتیں شاوتیں کی آپ نے؟ ہاں اوبیسلی کرتے رہتے ہیں. آج بھی میرا ڈنر سب سے زیادہ کیا پسند کیا جاتا ہے؟ زیادہ وہ کنا کھاتے ہیں وہ یہ مٹن جو ہے اس میں, یا چکن, دیسی چکن یا مٹن. ویسے تو لوگوں نے بریانی کے لیے مشہور کیا ہوا ہے, اچھا, لیکن جو مینیو میں ہو. اچھا, یہ عظمہ بخاری صاحبہ اور ہینا پرویز بٹ اور ایسی کچھ نامور خواتین ہیں, ان کا ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ زیادہ قریب ہے مریم نواز صاحبہ کے. ریالٹی کیا ہے؟ کیا سب کو ایکولی ٹریٹ کرتی ہیں یا واقعی کچھ ہیں ان کے فیوریٹ؟ نہیں, وہ منسٹر ہے, منسٹر انفارمیشن ہے, تو ظاہری بات ہے وہ تو آبویسلی انہوں نے ساتھ ہی رہنا ہے کہ انہوں نے پورے پنجاب کو جو ہے معاملات کے بارے میں اویئر کرنا ہے, ان کو بتانا ہے. تو نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے الحمدللہ. ہم اس مقام پہ پہنچے ہیں تو یہ سی ایم صاحبہ کی وجہ سے ہی پہنچے نا, انہوں نے ہمیں آن کیا, کیونکہ میں نے کام کیا تھا, میں نے آپ کو بتایا, تو انہوں نے اس چیز کو ایکنالج کیا. انہوں نے کہا کہ اس کے جو بھی معاملات پیچھے ہیں نا تو ان کو سارٹ آؤٹ کریں, تو میں نے اس کو اپنی ٹیم میں لینا ہے. تو یہ اب ہم تو ان کی ٹیم ہے, ایسا کوئی سین نہیں ہے. یہ لوگوں کی ہے کہ آسرائیاں کہ وہ ملتی نہیں ہیں. دیکھیے اگر وہ ملتی نہیں ہیں تو وہ کام کر رہی ہیں 16 گھنٹے دن کے, وہ پنجاب کی عوام کی بہتری کے لیے کام کر رہی ہیں. تو ملنے سے بہتر ہے کہ وہ کام کر رہی ہیں. اور پھر یہ ہے کہ جو کام ہمارے حلقوں میں یا ہمارے ایریا میں ڈسٹرکٹ میں ہوتا ہے, ہمیں جو ہے ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن وہ, اور ہمیں ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے, وہ ہمیں بلاتی ہے, انوائٹ کرتی ہے, ہر سب کچھ سب معاملات. اچھا, عظمہ جی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا مزاج تھوڑا تلخ ہے اور اپنے مخالفین کو بھی بڑے آڑے ہاتھوں لیتی ہیں. نہیں, وہ مخالفین کو لیتی ہیں, لیکن شی از ویری کائنڈ, وہ بڑی اچھی خاتون ہے. اور ایسے ہی مریم اورنگزیب صاحبہ ہیں اور سی ایم صاحبہ بھی. وہ دیکھنے میں تو دیکھیے اپوزیشن جس کے ساتھ بندے کی لگتی ہوتی ہے اس کو تو پھر لیتا ہی ہے نا بندہ, ادروائز ہمارے ساتھ تو بڑا پیار کرتی ہیں. ایسے ہی میں مریم صاحبہ پر بھی یہ تنقید ہوتی ہے کہ وہ ٹک ٹاک پر حکومت چلا رہی ہیں, گلوریفائی کرتی ہیں بہت زیادہ. آپ کیا کہتی ہیں؟ دیکھیں کچھ ہے تو نظر آتا ہے نا ٹک ٹاک پہ بھی. تو کیا بازار کے دور میں سوشل میڈیا نہیں تھا نا, تو انہوں نے کچھ کیا ہوتا تو وہ دکھاتے نا. ہمارے تو کام بولتے ہیں, ہر جگہ پہ بولتے ہیں. 700 کلومیٹر جو ہے پورے پنجاب میں سڑکیں بن رہی ہیں. ابھی آپ دیکھیں گے یہ جو پیرا ہے اس کو انٹروڈیوس کروایا ہے سی ایم صاحبہ نے. مطلب
سی ایم صاحبہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی پنجاب کا کوئی ایسا سیکٹر ہے جس میں کام نہیں کر رہی. ابھی مجھے اگلے دن ہمارے سوشل ویلفیئر کے جو ہیں اسسٹنٹ, ان کی کال آئی ہے کہ میڈم 3rd فیز جو ہے دھی رانی کا وہ بھی اسٹارٹ ہو گیا ہے, تو جو لوگ ضرورت مند ہیں ان کو آپ ایڈ کروائیں. تو کوئی بھی سیکٹر جو ہے اٹھا کے دیکھ لیں, اس کی بہتری کے لیے, اس کی اصلاح کے لیے وہ کام کر رہی ہے اور نظر بھی آ رہا ہے. میں چھوٹی سی بات کہوں گی, آپ کہیں گی کہ شاید اپنی وہ یو کے کی بات بتانے لگی ہیں کہ یو کے میں کچھ لوگ تھے, ہماری سیٹنگ ہوئی, وہ جو مطلب تھوڑے پی ٹی آئی کے تھے, لیکن یقین جانے وہ انہوں نے مجھے بڑے زور و شور سے کہا, اچھا بھائی کہ آپ کی سی ایم نے یہ جو کام کیے ہیں نا, گھنٹہ گھر کی یہ انکروچمنٹ, کچھ لوگوں کو تو بہت تکلیف ہوئی ہے. انہوں نے کہا گھنٹہ گھر آپ لوگوں نے صاف کر دیا, ہمیں تو دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے. میں نے کہا آپ سی ایم صاحبہ کا کوئی بھی کام اٹھا کے دیکھ لیں نا, آپ تھوڑا اس میں اس کو آبزرو کریں, اس کو چیک کریں, آپ کو نظر آئے گا کہ واقعی اس میں اصلاحات ہوئی ہیں. اچھا, اگر آپ کو سی ایم بنا دیا جائے نہیں, میں ایسی گستاخی کون سے 3 کام ہے جو سب سے پہلے کریں گی؟ صحیح ہے, تھوڑا مشکل سوال آپ نے میرے سے کر لیے. مجھے تو میری سی ایم جو ہے میں ان سے آگے تو نہیں جا سکتی, لیکن چلے فرضی کر رہے, سپوز کر رہے, تو سب سے پہلے میں اپنے ملک میں بے روزگاری ختم کروں گی. کیونکہ میں نے چھوٹا سا کام سٹارٹ کیا جب, تو اس پہ لوگ جب ہمارے ایریا میں جو کہ ایک رورل اور بہت ہی بیکورڈ ایریا ہے, اور وہاں پہ جب خواتین کو میں روزگار دیتی تھی تو ان کی آنکھوں میں اتنی چمک ہوتی تھی, تو میں اللہ تعالیٰ سے کہتی تھی کہ مجھے اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے, اللہ مجھے یہ اس کام کو بڑھا. میں نے میری وجہ سے ان کے گھر میں دیے جلتے ہیں, چولہے جلتے ہیں, تو میں مطلب میری یہ خواہش ہے, جب میں کسی کو دیکھتی ہوں پریشان تو میرے دل جو ہے نا وہ بڑا پریشان ہو جاتا کہ یا اللہ مجھے کوئی ایسا موقع دے کہ میں ان کے لیے کچھ کروں. ان امپلائمنٹ پہ کام کریں گی؟ ہاں, ان امپلائمنٹ پہ کام کروں گی, ہیلتھ پہ کام کروں گی, اور یہ رولز اور ریگولیشنز. کیونکہ میں پچھلے دنوں جب یو کے میں سے ہو کے آئی ہوں, تو میں چھوٹی سی مثال دیتی ہوں, گرین لین انہوں نے بنائی ہوئی, وہاں پہ سائیکلنگ وغیرہ موٹر سائیکل ہوتی ہے, تو ہمیں تو یہاں عادت نہیں تھی. ابھی سی ایم صاحبہ نے اس کو ماشاء اللہ سے اسٹارٹ کیا ہے, تو ایک دفعہ تو میں گزر گئی, دوسری دفعہ ایک سائیکل والا اٹھا میرے اندر لگا. اب مجھے نہیں, مجھے چوٹ لگی ہاتھ پہ, لیکن میں نے کہا کہ یہ بجنا ضروری تھا کہ مجھے جو ہے نا اب پتہ چلے گا کہ ہاں کہ یہ دیکھو کہ اگر تم ان رولز پہ نہیں عمل کرو گی تو یہ تمہارے ساتھ ہوگا. تو مطلب کہ یہ ان چیزوں پہ مطلب کہ اگر بچے جا رہے ہیں تو انہوں نے مطلب ہاتھ کے ساتھ اس کو پش کرنا ہے, تو دین وہ ساری جو گاڑیوں کی جتنی مرضی لمبی لائن ہے, جتنی مرضی ہے, وہ رک جائے گی, اور جو روڈ پر چلنے والے لوگ ہیں, پیدل چلنے والے لوگ ہو جائیں گے کہ جان کا ضیاع نہ ہو. اور دوسرا یہ کہ لا اینڈ آرڈر پہ کام کروں گی کہ کچھ لوگوں کو مطلب راہ چلتے مرڈر کر جاتے ہیں لوگ. اور میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ یہ ایک چیز بھی تھی کہ میری جو دوست تھی اس کی بیٹی کا ایکسیڈنٹ ہوا. خیر اس کی دوست ہی بیٹھی تھی گاڑی میں, لیکن اس نے اس کو معاف کر دیا, مگر پھر اس کو کہنے والوں نے کہا کہ اگر آپ تھوڑا کلیم کرتی تو آپ کو لاکھوں پاؤنڈ ملنے تھے. تو مجھے اس چیز پہ بڑی خوشی ہوئی کہ انسانی جان کا جو ہے نا وہاں پہ بڑی قدر ہے. تو اسی طرح ہمارے ملک میں بھی ہو کہ اگر کسی کے ساتھ ناحق ناانصافی ہوتی ہے تو اس کو کم از کم, یہاں پر تو جس کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے اس کو الٹا پیسے دینے پڑتے ہیں. ہاں, لیکن اب الحمدللہ سی ایم صاحبہ کی جو قیادت ہے اس میں جو ہے پولیس بھی بڑا اچھا کام کر رہی ہے, اور لا اینڈ آرڈر پہ بھی کام ہو رہا ہے. تو تھوڑا ٹائم لگے گا ایکچولی کہ یہ جو پچھلا 3.5 سال کا دور تھا نا, اس میں بزدار دور میں ہر سیکٹر جو ہے نا وہ برباد ہو گیا ہوا تھا. ابھی میں خود بڑی پریشان ہو جاتی ہوں, مطلب کہ کوئی لوگ کام کر کے راضی نہیں ہیں. لیکن اب سی ایم صاحبہ نے جتنی اسٹرکٹنیس کی ہوئی ہے, سختی کی ہے, تو ان شاء اللہ تعالیٰ بہت بہتری آئے گی. آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گے کہ ہر سیکٹر میں کام ہوگا, تو انشاءاللہ تھوڑا ٹائم لگے گا اس کو. اچھا, اگر میں آپ سے پوچھوں کہ نون لیگ سے نہیں آپ نے کوئی نام بتانا, ادر دین نون لیگ کوئی بھی پارٹی ہو سکتی ہے, آپ کو چوز کرنا ہے کہ یہ بندہ سی ایم بننے کے لیے اہل ہے یا بندی,
ایسے تو نہ کہیں, میں تو یہاں پہ اپنی پارٹی کو ریپرزینٹ کرتی ہوں. میں اپنی پارٹی کو ریپرزینٹ. لیکن قابلیت کسی پارٹی کی بنیاد پر تو نہیں ہوتی, بہت سارے قابل لوگ ہوتے ہیں. ہاں اوبیسلی ہوتے ہیں, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ہماری پارٹی ہماری لیڈرشپ سے بہتر کوئی پاکستان کی عوام کو یا پنجاب کی عوام کو بہتر طریقے سے ڈیل کر سکتا ہے. اور سی ایم صاحبہ سے تو بہتر کوئی ہے ہی نہیں. اس سے پہلے شہباز سپیڈ تھے اور ان کے بعد اب مریم سپیڈ ہے. تو اس کیلیبر کا اسٹیٹس کا کوئی بندہ مجھے تو ابھی تک نہیں نظر. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب بلاول سپیڈ ہوگی, آپ کو کیا لگتا ہے؟ تو وہ اپنے وہاں پہ سندھ میں جو سپیڈ چل رہی ہے وہ آپ کو نظر آ ہی رہی ہے. اوکے, عمران خان کو جیل سے باہر نکلتا دیکھ رہی ہیں آپ؟ دیکھیے یہ تو اداروں نے کرنا ہے نا, ہمارا تو کوئی نہیں ہے. انہوں نے جو اگر ان کو سزا ہوئی ہے تو ان کے جرم کے اوپر ہوئی ہے. البتہ ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف کو جو نااہل کیا تھا تو وہ تو ایک فیک سارے معاملات تھے. الحمدللہ وہ سرخرو ہو گئے. ان کا تو میجر ایشو ہے جو انہوں نے چوری کی ہے, اس کے سلسلے میں یہ وہ اندر گئے ہیں, مہمان بنے ہیں. تو چوری کون سی؟ توشہ خانہ سے گھڑی چوری نہیں کی, آپ کو پتہ نہیں؟ کیس تو آلموسٹ سارٹ آؤٹ ہو گیا ہے, چلے تو ایسا کچھ نہیں بچا. نہیں بہت کچھ ہے ان کے, اور بھی بہت سارے معاملات ہیں. اور 9 مئی میں جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو پنجاب کے اندر کیا تھا, ابھی اگر ویسے آپ دیکھیں کہ ان کو نکال کے آپ نے نکال کے ان کو کیا کرنا ہے. مجھے جو بھی گورنمنٹ آتی ہے اپوزیشن کی طرف سے بھی معاملات ہوتے ہیں, کیسز تو ہر کسی کے بنتے ہیں, لیکن اتنا لمبا ٹرائل, اتنی جیل, اور دیکھیں آپ نے دیکھا کہ جب سے وہ ویسے اندر ہیں تو پنجاب میں سکون ہے. ورنہ ابھی وہ کے پی کے والے جو ہیں وہ یلغار تو بولتے ہی ہیں, ان کے اندر وہ آتی ہے وہ اپنے لیڈر کی, اپنے قائد کی, ان کے بانی کی وہ جو تربیت وہ ٹکنے نہیں دیتی ان کو, اور وہ دھاوا تو بولتے ہی ہیں. لیکن یہ ہے کہ پنجاب میں اگر وہ جو سیاسی نمائندے ہوتے ہیں نا, وہ اکثر اوقات یہ بھی کہتے ہیں کہ اپوزیشن سامنے ہو تو مزہ آتا ہے سیاست کا. آپ کہہ رہی ہیں کہ جیل میں رہ کر سکون ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اپوزیشن تو ہے نا, ان کی اسمبلیوں میں تو جماعت موجود ہے نا, تو ان کی اپوزیشن اتنی نالائق ہے کہ اس کو سوائے ہنگامہ آرائی کرنے کے, شور شرابہ کرنے کے اور کچھ نہیں آتا. ان کو چاہیے, میں کہتی ہوں کہ یہ پچھلے دنوں جو ہمارے حسام صاحب کے ساتھ انہوں نے ایک بڑا مس بیہیو کیا اور ہماری چیئر کو, مطلب کہ اسپیکر صاحب کی چیئر کو ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کی گئی, تو میں تو ان کو یہی سمجھاتی ہوں کہ بھائی خدا را, آپ لوگوں کی طرف 12.5 کروڑ عوام جو ہے وہ دیکھ رہی ہے. یہ جو ایمان ہے اس میں شور شرابہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے حلقے کے مسائل جو ہے نا اس کو ہائی لائٹ کریں اور سارٹ آؤٹ کرائیں. اور جو ہمارے اسپیکر صاحب ہیں, یقین جانے کہ وہ ہماری پارٹی کے کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اسپیکر صاحب کیا آپ ہمارے اسپیکر ہیں یا ہم ان کی پارٹی سے ہیں. وہ ان کو اتنا زیادہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, مینس کہ ان کے تمام مسائل کو حل کرتے ہیں, کرواتے ہیں, منسٹرز کو بھی باؤنڈ کرتے ہیں کہ جو ان کے حلقے کے مسائل ہیں, ریزولیوشنز ہیں, 0 آرز ہیں, ان کو سارٹ آؤٹ کریں. لیکن ان کی تربیت کا فالٹ ہے کہ وہ جب بھی ہوتے ہیں تو بس ہنگامہ آرائی اور وہ ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیں گے. پچھلے دنوں جب ہماری سی ایم پنجاب اپنا آخری ڈبیٹ کر رہی تھی, تقریر کر رہی تھی بجٹ پہ, تو انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا. کتنے وہ پلے کارڈز پہ اتنی بےہودہ اور ابیوز لینگویج یوز کی جو کہ ناقابل برداشت. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ہر اپوزیشن ایسا ہی کرتی ہے؟ یہ کوئی نئی بات نہیں, یہ تھوڑی اخلاق سے گری ہوئی بات کرتے ہیں. آپ یقین جانیں کہ میں ایک خاتون ہوں, میرا کیا کسی کے ساتھ, مینس کہ ٹھیک ہے پارٹی کو تو میں ریپرزینٹ کرتی ہوں, لیکن جس ایریا سے ہم بلانگ کرتے ہیں تو میں نہیں سمجھتی کہ مطلب اس طرح کی ابیوز لینگویج یا یہ وہ کرتے ہوں گے, لیکن میرے ساتھ نہیں کبھی بھی کسی نے کی. تو چند پی ٹی آئی کے لوگ اور خواتین جو ہیں باقاعدہ پراپر کود کے آ کے اور فضول بات جو ہے انہوں نے ضرور اس میں ایڈ کرنی ہے. تو یہ ان کا وتیرہ ہے, اس لیے ہم ان کو بادر نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں کہ لگے رہو. فیصل آباد میں رانا ثناء اللہ, طلال چودھری, عابد شیر علی, یہ سیاسی پائے ہیں وہاں پہ. آپ کو کس کی سیاست سب سے اچھی لگتی ہے؟ دیکھیے میرا گروپ جو ہے وہ ہم لوگ رانا ثناء اللہ گروپ میں, لیکن میں نے پارٹی کی جو ہمیں تھی انسٹرکشن, تو دین میں نے عابد شیر علی صاحب کا بھی الیکشن لڑا, کیونکہ ان کا جو حلقہ ہے اس میں تقریباً 250-300 گھر جو ہے نا میری فیملی کا ہے.
اچھا. تو پھر مجھے کمپین کرنی پڑی اور وہاں پہ، اور ماشاء اللہ سے وہ بھی ہمیں آن کرتے ہیں. دیکھیں ہمارا ایک سیاسی ریلیشن تو سب کے ساتھ ہے، لیکن ایک پراپر جو ہے ہمارا ایک پینل ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ ہی. آئندہ 5 سالوں میں پاکستان کا کیا مستقبل دیکھتی ہیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے ہر چیز ٹریک پہ ہوگی، خواتین امپاور ہوں گی. آپ نے دیکھا ہے کہ سی ایم صاحبہ کے آنے سے ہر سیکٹر میں جو ہے خواتین آ رہی ہیں، اور آج بھی اورنج ٹرین جو اورنج لائن ہے اس پہ ایک خاتون ڈرائیور جو ہے وہ نامینیٹ ہوئی ہیں. تو یہ بھی بڑی خوشائن بات ہے، کیونکہ ہمیں سمجھا جاتا ہے اس معاشرے کو کہ یہ مردوں کا معاشرہ ہے، لیکن سی ایم صاحبہ کے آنے سے جو ہے خواتین بہت امپاور ہو رہی ہیں. ایک آخری سوال، میٹھے میں کیا پسند ہے؟ سب کچھ. سب کچھ. میٹھا بہت پسند ہے، تو کہتی ہوں کہ کاش میں یہ چھوڑ دوں تو میں تھوڑی اور سلم ہو جاؤں. لیکن پالیٹکس کی وکٹری کے علاوہ کوئی خاص میٹھا، کوئی اسپیسیفک چیز آپ کو پسند ہو؟ سب کچھ کھاتی ہوں. مینس کہ مینگوز آج کل کا آئے ہوئے ہیں وہ کھا رہی ہوں. میں یو کے گئی تھی تو میں نے اپنے ہسبینڈ کو فون کر کے اسپیشلی کہا میں نے یہاں مینگو نہیں کھائے، میں نے آ کے کھانے پاکستان. اچھا. اور اچھا بناتی کیا ہے میٹھے میں؟ میٹھے میں کسٹرڈ بڑا اچھا بناتی ہوں، اور رس ملائی بھی بناتی ہوں. بہت اچھا لگا قدسیہ صاحبہ آپ سے مل کر. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا ملاقات کا تو ہم ایسے ہی بیٹھیں گے انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. ویورز، یہ تھا آج کا سما پوڈ کاسٹ. اپنی میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.